बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 अप्रैल है, मंगल का दिन है और बड़े अहम ताज़ा तरीन इंकशाफात आए हैं, बड़े अपडेट्स आए हैं, लीक्स आई हैं, वो मैंने आपको बतानी है तफसील और तज्जिया। सीज़ फायर में 8 दिन बाकी हैं, जंगी तैयारियां अरूज पर हैं। ईरान के पास रूस के 28 तबाहकुन जंगी हेलीकॉप्टर और नए मिसाइल की खेप। अमेरिका भी अड्डों पर इस वक्त प्रिंस सुल्तान एयरबेस और पाकिस्तानी फ़ौज अमरीकी फ़ौज के साथ एक ही अड्डे पर। और सऊदी अरब ने $3 अरब, कतर ने $2 अरब आज देने का ऐलान क्यों किया? पाक सऊदी दिफाई मादे का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक, अमरीकी इदारे के तहलका खेज इंकशाफात हैं, खान की हुकूमत गिराना, कैद में डालना, सारा मामला क्या निकला, दस्तखत से इनकार की वजह क्या बनी, अमरीका इसराइल की जंग, इसके मामला सारे क्यों जुड़े हुए पाकिस्तान से, और ईरान अमरीका के अलग अलग अल्टीमेटम आ रहे हैं, पलड़ा किसका भारी है, बाल किसके कोर्ट में है, दूसरी बैठक का भी इम्कान है, शुमाली कोरिया के सदर ने ट्रंप की ईरान पर सालसी की पेशकश, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। और बड़ा इस्लामी मुल्क आज बोर्ड ऑफ पीस को अलविदा कह के प्यूटन के पास चला गया। और इसराइली फ़ौज की लेबनान के दाखिले के बाद घनौना खेल है, पूरा एक गाँव नक्शे से अचानक कहाँ गायब हो गया। इसके अलावा अमेरिका ईरान की जंग में डॉलर की मत मारी गई है, चीन की करेंसी में तिजारत है, चीन सुपर पावर बनने से थोड़ा सा दूर रह गया। फाइनल हाइब्रिड निज़ाम, इस वक्त पाकिस्तान में जो गैस बिजली के बहरान, गैस कारोबार सब कुछ बंद। और आज अडियाला जेल में खान से मुलाकातें हैं, सलमान सफदर के बयान के बाद खान की बहनों को क्या मिलने देंगे, और सुहेल अफरीदी क्या केपी क़यादत के हमरा अडियाला आएंगे, और जलसे का मामला, इस पर मैंने आपको कुछ समझाना भी है। सबसे पहले ईरान अमेरिका की बात करें, इसमें 8 दिन सीज़ फायर में रह गए और सीज़ फायर के दौरान भारी जंगी तैयारियां भी हैं दोनों तरफ से। ईरान को नए मिसाइल सिस्टम की खेप मिली है, 850 बैलिस्टिक मिसाइल का ईंधन मिला है, और एमपेड लॉन्चर्स मिले हैं चीन की तरफ से दिफाई निज़ाम, और रूस की तरफ से ताज़ा तीन MI6 हेलीकॉप्टर्स 28 मंजर यहाँ पर वीडियो आ गई है। ईरान के कुछ नए हथियार भी लॉन्च करने का ऐलान है। अब उसमें पता नहीं वो 60% जो अफसूदा यूरेनियम है उस पर मुश्तमिल हथियार होंगे या नई मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। ईरान का कहना है बहुत से सरप्राइज अभी बाकी हैं, बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो शायद इस्तेमाल ही ना करने पड़े, और मेरे ख्याल में बाबुल मंदब का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी शायद इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही शायद मसला हल हो जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी इनके कार्गो त्यारे C-17 जो है वो जहाज़ों की आमद अमरीकी अड्डों पर बदस्तूर जारी और बड़ी तादाद में। अभी 3 अड्डों पर बड़ी भारी नकलो हरकत हुई, जिसमें एक इसराइल में बिन गोरियान एयरपोर्ट है, दूसरा सौदा में कब्रस में नेटो का यूनान का मुश्तरका अड्डा है, और तीसरा अमेरिका का सबसे बड़ा सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और ये वही अड्डा है जिस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जंगी त्यारे भी मौजूद, यानी पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त अमेरिका के साथ मौजूद है। और इसमें बड़ा सवाल तो सारे यही ज़हन में आता है कि सीज़ फायर के बाद अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज भी उसमें हिस्सा लेगी या नहीं। ये बड़ा अहम मामला, क्योंकि ड्रॉप साइड के जो तहलका खेज इंकशाफात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सारा मामला क्यों जुड़ा हुआ है, खान के साथ ख़ास तौर पर। और मुज़ाकरात के हवाले से भी जो भी नई खबरें आई कि नाकाम होने के जो भी मुज़ाकरात हुए हैं अभी इस्लामाबाद में, स्टोरी कैसे बदली, आखिरी वक्त तक ईरान को ये नहीं पता था मुज़ाकरात नाकाम है, जब तक JD वेंस ने स्टेज पर आकर ऐलान नहीं किया। और ये ईरानियों के लिए भी सरप्राइज़ था कि यूरेनियम पर भी बातचीत होगी। 20 साल यूरेनियम अफसूदगी पाबंदी की तजवीज़ थी, जो ईरान ने साल सिर्फ कम करवाने की बात की, 5 कर ले 6 कर ले। निगरानी पर भी ईरान को कोई एतराज़ नहीं था, यूरेनियम निकालने पर भी वो रूस तक भेजने पर तैयार थे कि बेशक शिफ्ट रूस करवा लें। लेकिन अमरीकी और इसराइली सदर की जो 21 फ़ोन कॉल्स और फिर मुज़ाकरात ख़त्म हुए, JD नायब गुस्से में ने उठा, और फिर अब नाए हरमज़ के बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का ऐलान, पानी के प्लांट्स पर हमले के ऐलानात, बिजली की तनसीबात पर हमले की धमकियाँ, ये सब ट्रंप की तरफ से आया, यानी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे। सीज़ फायर में 8 दिन, 21 अप्रैल को फिर आखिरी दिन, और 22 को फिर शायद 60 दिन की मज़ीद एक्सटेंशन हो जाएगी। मिस्र का वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन जा रहे हैं, तुर्की, मिस्र, कतर भी इसमें पाकिस्तान के साथ मिलकर अब कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो आपको समझ रहे हैं वो चीन का, कि ये चीन की बका का मसला है। कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा कि वो अब ईरान को साथ छोड़ दें। मामला एटमी हथियारों का नहीं, 50 साल दुनिया की मुआशी ताकत, वर्ल्ड पावर, 1974 से जो अमरीकी मिडल ईस्ट में तेल की लड़ाई है, फौजी ताकत है, मुआशी पाबंदियाँ हैं, पेट्रोल डॉलर की ताकत है, जिसका अब जवाल ईरान के हाथों हो रहा है। असल मसला सामने आ चुका है, और वो मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि ये मामला है क्या, दुनिया में ताकत कैसे बदलने जा रही है। और इसे ज़रा गौर से समझें। देखें, इस वक्त जो दुनिया में तेल है, तवानाई का सबसे बड़ा आपको बताया ज़रिया है, 80% तेल की ज़्यादा डॉलर्स में होती है। ईरान ने पहली दफ़ा सिस्टम चैलेंज किया 52 साल में। अब अमेरिका को ना सिर्फ ईरान बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक से भी निकलना पड़ेगा। ये वेनेजुएला वाला कब्ज़ा या पाकिस्तान में रजीम चेंज, ताकत के ज़रिए जमहूरियत लुटना, ये अब नहीं हो सकेगा। तारीख बदली जा रही है। ये ट्रंप ने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया। देखिए, वैसे तो ये वाहिद सदर है जो मुंह से नहीं बोलता, कहीं और से बोलता है, मजाक मजाक में दिल की बातें, अपने मंसूबे ट्रुथ सोशल मीडिया पे बता देते हैं।
اس نے بارہا کہا کہ رجیم چینج کروانے کا مقصد ایران میں جنگی صلاحیتیں یا ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایران کا تیل ہے. خود اس نے کہا، ثبوت ہے اس کے. دنیا کے ورنہ 7-8 ممالک کے ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار کے پھیلاؤ پر بہت سارے ممالک نے دستخط بھی نہیں کیے، پاکستان سمیت، لیکن کوئی خطرہ نہیں. جنگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ایران اور مڈل ایسٹ کی تباہی و بربادی کرنا. یہ جو تیل اور گیس میں امپائر بنانا ہے امریکہ کو، گلوبل امپائر. یہ گیس اور تیل کے ذخائر دیکھیں کس کے پاس ہیں؟ وینزویلا کے پاس، وہاں پہ قبضہ ہوا. تیل سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ روس دوسرے نمبر، اس پر پابندیاں لگی. ایران تیسرے نمبر پر، اس پر جنگ مسلط کی. عرب ممالک ہیں وہاں تیل اور گیس کی پیداوار رکوا دی. یہ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ کل جو اعتراف کیا کہ امریکہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، آئیں ہمارا وینزویلا پہ بھی قبضہ ہے، 350 ارب بیرل تیل ہے، بڑے بڑے جہاز لائیں، ہمارا میٹھا تیل لے کے جائیں، گیس لے کے جائیں. اچھا امریکہ کیوں دنیا اس کی طرف جائے گی؟ اتنا مہنگا ترین تیل کیوں لیں گے جب انہیں سستا ترین مڈل ایسٹ ایران سے مل رہا ہے؟ دیکھیں دنیا میں 2 بڑے خریدار ہیں تیل کے، ایک چین ہے، ایک بھارت ہے. بلا شبہ امریکہ کے پاس تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن اس تیل کو نکالنے، ریفائن کرنے، اس کا جو خرچہ ہے، جو لاگت ہے، جغرافیائی اعتبار سے جو ٹرانسپورٹ کے حساب سے لمبا راستہ ہے، یہ بہت مہنگا ہے. یہ خریدنے والے کون ہیں؟ ایشیا، یورپ، یعنی بھارت اور چین سر فہرست ہیں. امریکہ سے بہت دور ہے، سعودی عرب، ایران اور مڈل ایسٹ کے بالکل قریب ہے. اب سعودی عرب اور ایران کا یہ تیل نکالنے کی جو لاگت ہے وہ امریکہ کی نسبت انتہائی کم ہے. ایران اور سعودی عرب میں یہ تیل زمین کے بڑا قریب ہے. یہاں نکالنے میں ان کی جو فی ڈالر جو ہے $10 فی بیرل کاسٹ لاگت آتی ہے زمین سے نکالنے کی، جبکہ امریکہ کی ڈرلنگ کرنے میں ان کو تقریباً $80 لگتے ہیں. اب $100 بیرل پہ تیل بکے تو امریکہ کو صرف $30 کا منافع ہے، ایران کو کتنا؟ 90، سعودی عرب کو بھی. پھر انشورنس، شپنگ، یہ $3-4 ڈالیں تو یہ جو مرضی کر لے امریکہ. چین، بھارت اور ایشین ممالک تو تیل نہیں خرید سکتے وہاں سے، اتنا مہنگا تیل. پھر دنیا میں مڈل ایسٹ اور ایران کا جب تک یہ روس کا تیل بند امریکہ نہ کروائے، چین اور بھارت سے خریدیں گے نہیں. اسی لیے پہلے وینزویلا پہ قبضہ کیا، پھر روس پہ پابندیاں لگائیں، پھر ایران اور مڈل ایسٹ میں تباہی پھیری. یہ چین اور بھارت کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ آئیں امریکہ سے تیل خریدیں، اور خاص طور پر چین کو امریکہ پر انحصار کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ چین پر نایاب معدنیات، یہ جو دفاعی میزائل میں، الیکٹرک گاڑیوں میں، سیمی کنڈکٹرز میں استعمال ہوتی ہیں، اس پر انحصار کرتا ہے. پوری جو معیشت ہے اس وقت توانائی کی چین کی 4% وہ خریدتے ہیں کس سے؟ وینزویلا سے، 17% روس سے اور 80% ایران سے. اب دیکھیں یہاں ایران نے ابھی ابنائے ہرمز کھولی بھارت کے لیے. پاکستان کو تو 30 جہاز دیے، لیکن ان کے پاس نہ اسٹاک ہے نہ ریفائنری ہے. بھارت کے لیے کیوں کھولی؟ کہ بھارت کے جہاز ابنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، سب سے بڑا خریدار ہے. یہ جو ٹرمپ نے دعویٰ کیا نا 34 جہاز ابنائے ہرمز سے گزرے ہیں، یہ وہی 34 جہاز ہیں جو چین اور بھارت کے ہیں. یعنی جنگ بندی ہو یا جنگ ہو، ایران کو جیتنا اب لازمی ہے، یہ یاد رکھیں. یہ چین کی بقا کا مسئلہ ہے، وہ ایران کو گرنے نہیں دے گا کبھی. اسی لیے ڈیل کا معاملہ ہے، روس بھی کہہ رہا ہے یورینیم ہمیں دے دیں، ہم جنگ بند کروائیں، کیونکہ انہیں فائدہ ہے اس میں. اب یہاں جو وارننگ آئی جو چین کی طرف سے کہ ہمارے کسی جہاز کو ابنائے ہرمز میں روکا تو پھر معاملہ سیدھا ہے وہ، اور پھر لبنان کو سیز فائر میں شامل کر رہا. ابھی دیکھیں 45 سے 60 دن کے سیز فائر کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ جو کچھ ہوگا اب سمندر میں ہوگا. امریکہ نے 15 بحری جہاز اس وقت بحر عمان کے قریب رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان جہازوں کو جو ایران کا تیل لے کے گزرے انہیں قبضہ کریں. یہ خلیج فارس، بحر عمان اور بحر عرب کے مختلف حصوں پر ایران کی بندرگاہوں سے بھی یہ بڑی دور ہے. سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھیں تو یہ جہازوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہاں سے، لیکن کس کو پکڑیں گے؟ چین کو یا بھارت کو؟ دونوں کو نہیں پکڑ سکتے. اور اب اس میں ترکی کی دیکھیں شمولیت. اردگان نے پہلے ایک بیان دیا کہ نگورا کاراباغ پہ جیسے ہم گھسے، لیبیا میں گھسے، اب ہم اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل میں بھی گھس سکتے ہیں. وجہ 65% تیل ایران کا ترکی کا آذربائیجان کے راستے وہاں پہنچتا ہے، 65%. تو معاملہ کیا نکلا؟ تیل کی سپلائی. ترکی کے پاس بھی تیل کا کارڈ ہے، ان کے پاس بھی آبنائے باسفورس موجود ہے. تو یہ جو گلوبل گیم چل رہی ہے گریٹر اسرائیل، یا ابھی دیکھیں یورپ مثال کے طور پر ہنگری، جہاں بدترین شکست اسرائیل امریکہ کو ہوئی وکٹر اوربان کے ہارنے کے بعد، یورپ بھی مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئے. اور یہ وارداتیں کتنی بڑی ہیں. دیکھیں خان کی جو آپ کو قید نظر آتی ہے نا، یہ جو رہائی نہیں ہو رہی، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ سارا معاملات جو کچھ پچھلے 4 سال سے آپ کو بتاتے رہے، یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. جو لوگ چینل سے جڑے وہ یاد کریں، ایک ایک چیز یہ آپ کو اسی طرح بتائی تھی. یہ کوئی ہم نہیں کہ نجومی ہے ہمیں کوئی خواب آ جائے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور اس کے تو اب ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. آج خان کی حکومت گرانے میں سعودی عرب کا کردار کیسے سامنے آیا؟ پہلے تو عرب امارات کا ہمیں پتا تھا کہ اسرائیل کی فرنٹ مین پراکسی ہیں، ابراہم اکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن سعودی عرب کا عمران خان سے مسئلہ کیا نکلا؟ دیکھیں محمد بن سلمان، یاد رکھیں ٹرمپ کا سب سے قریبی شخص ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان فیصلوں میں بہت بڑا کردار ان کا نکلا. امریکی ادارے ڈراپ سائٹ نے بڑا سکینڈل پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے حوالے سے جاری کیا کہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لایا جا رہا. مطلب اس میں
ان کے پاس تو متعلق جو خفیہ دستے وزارت پہنچ گئی ہوں گی. یہ بڑا کام ہے, بڑی ایفرٹ انہوں نے کی. دفاعی معاہدہ جو تھا دیکھیں بہت بڑا معاملہ تھا, جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ, یہی سنتے رہے آپ. عرب امارات نے اس دوران یہ جو قرضہ اپنا لے لیا, اب سعودی عرب اور قطر 3 ارب اور 2 ارب ڈالر 5 ارب اکٹھے کر کے اسٹیٹ بینک میں ذخائر کے لیے تیار ہے. اب یہ کیسے موقع پر آیا کہ جب پاکستان امریکہ ایران کی جنگ کی ثالثی کر رہا تھا. پاکستان کی آپ تاریخ اٹھائیں, مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں کبھی ثالثی کی کوئی مثال نہیں. ایک عمران خان کی سوائے وہ سعودی عرب ایران کے درمیان جو تعلقات بہتری تھی, اس کے علاوہ کبھی نظر نہیں آئی. کیونکہ ہمارے اپنے افغانستان سے اتنے مسئلے لگے ہوئے ہیں, کبھی چین ثالثی کرواتا ہے, کبھی قطر کرواتا ہے, کبھی ترکی. لیکن یہ اچھی کوشش جو ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ وجہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ایران کے حملے رکوانا. اسحاق ڈار نے پہلے بیان دیا, پھر شہباز شریف نے مذمت کی, پھر کور کمانڈر کانفرنس میں اعلامیہ آیا. یہ سارے آپ تانے بانے جوڑیں, آپ شہباز شریف کی ٹویٹ دیکھیں, وہ جو بعد میں پتہ چل گیا کہ ٹرمپ کی طرف سے آئی. یہ معاملہ ہوا کہاں سے؟ ایران نے سعودی عرب کے اندر جب تنصیبات پر حملہ کیا, اہم پائپ لائن پر کیا, اور پھر باب المندب سے بند کرنے کا اعلان کیا, اور پہلے ہی سعودی عرب کی 10% تیل کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہوگی. یہ مذاکرات پھر پاکستان کو اچانک شروع کروانے پڑے. سعودی وزارت دفاع نے بتایا کہ پاکستانی فوج جن کے لڑاکا طیارے پہنچ گئے, بڑی خاموشی سے پرنس سلطان ایئر بیس پر 13,000 فوجی دستے بھی اور 50,000 کا ٹارگٹ ہے, بڑی خاموشی سے ساز و سامان منتقل ہوتا ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, پارلیمنٹ کو نہیں بتایا, قومی سلامتی کو نہیں بتایا, پاکستانی میڈیا کو نہیں پتا, یہ سب خفیہ رکھا گیا. یہ امریکی ویب سائٹ ڈراپ سائٹ کو گمنام ذریعے سے کہہ رہے ہیں دستاویزات ملی ہیں. اب یہ ساری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, 1982 سے ہمارے خفیہ معاہدے ہوتے رہے, 2005 میں بھی خفیہ معاہدہ ہوا. اصل گیم شروع ہوئی 2021 میں, غور سے سنیں, 2021 میں اس معاہدے میں ایک ترمیم کی گئی کہ پاکستان کو اس دفاع میں شامل کرنا ہے. اب 2021 میں تھی خان کی حکومت, عمران خان کو نے کہا کہ اس ترمیم کو واضح کریں کہ یہ حملہ, یہ خطرہ سعودی عرب کا بیرونی ہے یا اندرونی ہے, کیونکہ عمران خان پاکستان کو کسی جنگ میں دھکیلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ سعودی عرب کو جب پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑے گی پاکستان بھیجے گا, مدد کرے گا, لیکن سعودی عرب پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, وہ پاکستان کے ساتھ آ کے مدد کرے گا. ذرا غور سے سنیں, یہ صرف سعودی عرب پر حملے میں پاکستانی فوج دفاع کرے گی, سعودی عرب نہیں کرے گا. یہ آپ کو بتاتے رہے کچھ اور. اب اس میں سعودی عرب کی طرف سے پھر اس کو 2021 میں 8 مہینے تک جنرل باجوہ عمران خان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ دستخط کریں, اور اس کی تصدیق نجم سیٹھی نے کی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ بار بار سعودی عرب جاتا رہا, کیونکہ محمد بن سلمان نے, سعودی حکومت نے عمران خان پہ بڑے غصے میں تھی. انہوں نے کہا نا وہ ٹوائلٹ کی سیٹیں نہیں تھیں, وہ دفاعی معاہدہ تھا, خان دستخط نہیں کر رہا تھا. اور یہ بات ثابت ہوئی کہ خان نے دستخط نہیں کیے, تو پھر عمران خان کی 2022 9 اپریل کو حکومت گرائی, جنرل باجوہ نے ہٹا دی خان کی حکومت, اور پھر یہ ترمیم نگران حکومت سے انہوں نے دستخط کروائے بعد میں. تو جو ایران کی جنگ کی تیاری 2015 سے جو شروع ہوئی, یہ ذرا غور سے سمجھیں. اسرائیل نے یہ بتایا تھا 2018 میں عمران خان کی جو حکومت آئی اسے ہٹانے کا پورا پلان بن چکا تھا, یہ بیچ میں کورونا کی وجہ سے معاملہ رکا. اب یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گئے. خان کی حکومت گرانے میں سب سے بڑا کردار یہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کی جنگ. عمران خان کو پتا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوا تو پھر ملک میں تقسیم ہوگی مسلک کی بنیاد پر. ابھی دیکھیں فیلڈ مارشل اہل تشیع علماء سے ملے, اور وہاں پہ کیا بیانات سامنے آئے کہ ایران سے محبت ہے تو ایران چلے جائیں, جس کا انہوں نے جواب دیا ہم تو پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ جنگ حق کو باطل کی ہے, اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ایران کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے اس وقت, مغرب بھی کھڑا ہے, گورے بھی کھڑے ہیں. اب یہ سارا مسئلہ نکلا, اور آج معاملہ یہاں پر پہنچ کے خان کی ملاقاتیں تک بند ہیں. آج منگل کا دن ہے, اور تحریک انصاف جلسے کی طرف جا رہی ہے, اور انہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ حمایت نہیں مل رہی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. سہیل آفریدی اگر آج قیادت کو لے کر کے پی پہنچ جائیں تو کوئی تنقید نہیں کرے گا. اب جلسہ تحریک انصاف کا اور لوگ مخالفت کریں, یہ ہو سکتا تھا. اب جلسہ دیکھیں میرے خیال میں ضرور کامیاب ہونا چاہیے. پی ٹی آئی عمران خان کی خون پسینے کی قیادت سے طاقت سے بنی ہوئی ایک جماعت ہے, کسی کے باپ کی تو ہے نہیں. اب اس جلسے میں عام طور پر تقریریں ہوتی ہیں, اعلانات ہوتے ہیں, پھر ختم ہو جاتا ہے. یہاں یا تو یہ کوئی احتجاجی اعلان کریں, کوئی تاریخ دیں, سنگ میل بنائیں اس کو, ورنہ یہ انتخابی جلسے کی ٹائپ ہے. عوام کو لیکن شرکت ضرور کرنی چاہیے, ورنہ دیکھیں بیانیہ کیا بنے گا. دیکھیں جی کے پی میں بھی عمران خان کی حمایت اور مقبولیت ختم ہوگی. اب تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں جب بھی بات کریں ان کی قیادت کے ساتھ, ان کے پتہ کیا باتیں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں جی آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگ کرتے ہیں آپ جلسے میں آئیں نا, آپ یہاں آ کے مزاحمت کریں. ہم جب مزاحمت کرو تو کہتے ہیں بندوقیں تو نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم کیسے لڑیں فوج سے, یہ تو گولیاں مارتے ہیں. 9 مئی 26 نومبر مرید کے ایران کی جنگ میں ابھی امبیسی کے باہر 50 لوگ مار دیے, ان کے منہ پہ خون لگا ہے. بات درست ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے قوم کو نہیں مروانا, جب تک کروڑوں لوگ ہوں گے نہیں نکلیں گے, احتجاج کی کال نہیں دیں گے, یہ لمبی جد و جہد ہے, مفاہمت کریں گے, بات چیت کریں گے. یہ ان کا صاف صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ان کے تمام رہنماؤں کی. اب دنیا کی ہر جنگ میں کوئی شک نہیں کو ٹیبل پر کھاتے, لیکن پہلے طاقت تو دکھائیں, مذاکرات کے قابل تو بنائیں. 47 سال بعد ایران نے امریکہ کو مجبور کیا ٹیبل پر بیٹھنے.
وجہ کیا بنی؟ آبنائے ہرمز بند۔ یہاں عمران خان نے کہا خیبر پختونخوا 5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ، 13 سال سے حکومت ہے۔ عمران خان نے کہا مجھے قید تنہائی میں ڈالا، صوبہ بند کر دو۔ سہیل آفریدی صاحب کی حکومت نے کیا کیا؟ یہ سوابی جلسے میں یہاں دھرنے میں 10 لاکھ لوگ نہیں لا سکتے، یہ حالات ہیں ان کے 13 سال کے بعد۔ فارم 47 کی حکومت کو معدنیات پہ، ڈرون پہ، جس چیز پہ مدد چاہیے ہو، سرپلس بجٹ پہ سب سے بڑی طاقت دے دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، IMF کی قسطوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، IMF کی حمایت کی تھی، تنقید سب نے کی، عمران خان کو اس کے بدلے میں جیل میں ڈال دیا، 85% آنکھ ضائع کر دی۔ یہ آج بھی نظام کو تحریک انصاف کی عادت، اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کو مدد دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں نااہلیاں، جیلیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کی، لیکن یہ نہیں۔ اور ان کے ساتھ مقابلہ کس کا؟ جو فیٹ اپ میں نہیں بیٹھتے تھے، جو 57 اسلامی ملک کے لوگوں کو OIC میں نہیں آنے دیتے۔ دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو آج لوازمات ہیں سارے پورے ہیں کسی اپوزیشن کے لیے۔ 8 فروری کے الیکشن سے لے کر آپ دیکھیں تحریک انصاف کی کوئی جامع آپ کو ٹف ٹائم گورنمنٹ کو پالیسی نظر نہیں آئی۔ یہ پارلیمنٹ میں عمران خان کا نام نہیں لیتے۔ اب یہاں حالات شام 7 بجے دکانیں بند، 8 بجے کاروبار بند، 9 بجے گیس بند، 10 بجے بجلی بند، 11 بجے پاکستانی گھروں کے اندر بند۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اڑان بھر۔ اب میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، آبنائے ہرمز کو تو چھوڑیں، یہ جو ابھی گوادر میں آپ کو پتہ ہے کالعدم تنظیم نے جو فوجی جس طرح وہاں جو معاملہ ہوا، دیکھیے آپ نے ویڈیو، دیکھیں ذرا وہ یہاں جو نااہل ہائبرڈ سسٹم لگایا ہے، یہ تو ایک کام بھی پچھلے 4 سال میں ایسا نہیں کر سکے جو قابل تعریف ہو۔ ایک کام، ایک شعبہ، ایک ادارہ دکھا دیں، تحریک انصاف اس پہ بھی احتجاج نہیں کرتی۔ انہیں سیاسی جماعت کو تالا لگا دینا چاہیے، سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، ان سب لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنے کمزور اگر ہو چکے ہیں کہ جو لوگ احتجاج میں نہیں آتے انہیں شو کاز نوٹس تک نہیں دے سکتے، ان کا نام تک نہیں لے سکتے، تو پھر ان کے اس طرح رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اگر ڈسمنٹل ہو جائے، خود ہی استعفے دے دیں، اس نظام سے نکل جائے، پھر کہیں جی عوام نہیں نکلتی کروڑوں میں، تو پھر ہم عوام سے گلا کریں۔ یہ جو عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کے سینے میں خنجر کی طرح چبھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ خان کا جو اذیت میں گزرا ہے، وہ اس پورے ملک کی عوام جو ہے اس وقت اذیت میں ہے، تو قیادت آرام سے نہیں بیٹھ سکے گی، یا ڈٹ جائیں گے یا ہٹ جائیں گے، ورنہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسا ان کا بھی انجام ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کرے، میری تو دعا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باتیں سمجھ آئیں، مذاکرات اگر ایران، سعودی، امریکہ کے کروا رہے ہیں تو اپنے ملک میں بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں۔ انٹرنیشنل پالیسی دیکھیں، خارجہ پالیسی، آزادی کیوں ضروری ہے، اس کے سارے امپیکٹ پاکستان میں ہے۔ آج اگر یہ آزاد ہوں، ملک کی عوام ان کے ساتھ ہو، یہ ایران کے ساتھ جڑ کے اپنے تیل، گیس، توانائی کے سارے معاملات ختم کریں، یہ 5 ارب 3 ارب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا یہ کریں گے؟ کیا یہ ٹرمپ کے داؤ سے نکلیں گے؟ اصل معاملہ ہی سارا یہ ہے، عمران خان کی لڑائی جو ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کے تسلط سے نکلنے کی تھی، یہ سارا مسئلہ اس کا، یہ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے صرف اسی ورلڈ آرڈر کا جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ تو خان تو کھڑا ہے اپنے اس نظریے پہ، اللہ کرے اسی طرح یہ تحریک انصاف کی قیادت بھی کھڑی ہو جائے اور پھر یہ انشاءاللہ معاملہ بہتری کی طرف جائے۔ دعا بھی کیا کریں ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، جیسے ایران جیتا، دعاؤں سے بھی۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔